बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कश्मीरी बैठक का मेज़बान रेहान अहमद मुत्ताल आज अपने साथी मुस्तफ़ा ख़ान के साथ दोबारा से हाज़िर हुआ हूँ अपने शो के साथ। और आज नाज़रीन हमारी जो गेस्ट हैं वो एक बड़ी मारूफ सोशल वर्कर हैं और पाकिस्तान एजुकेशन एंड हेल्थ फाउंडेशन के नाम से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी अच्छे कामों में वो इन्वॉल्व हैं। और हमें हमेशा चाहिए कि हम इस किस्म के अच्छे लोगों को मज़ीद इनकरेज करें और इनकी मज़ीद सपोर्ट करें। तो आज हम नाज़िया राई साहिबा से गुफ्तगू करेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातों से मज़ा आएगा। सबसे पहले तो खुशामदीद नाज़िया राई साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और साथ ही साथ मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि आपके जहन में ऐसा क्या आया कि मैं एक ऐसा इदारा कायम करूँ? किस वाक़े से आपने ये इदारा कायम किया, क्यों कायम किया, इसकी वजूहात क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और इस चैनल कश्मीरी बैठक का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और आज मुझे अपने प्रोग्राम में आप लोगों ने मदऊ किया। और बस इंसान जब किसी परेशानी में हो या उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो कि वो या अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है, उस चीज़ से तंग आता है। तो मेरे अल्लाह ताला ने मुझसे एक नेक काम लेना चाहा और मुझे इस रास्ते पे चलाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ था, मेरे हस्बैंड जो थे वो नशा करते थे, वो 13 साल पहले लापता हो गए थे। तो बस वही परेशानियाँ उठाते-उठाते मैंने और मेरे बच्चों ने जो है फिर ऐसा रास्ता चुना कि मतलब हम दूसरों के काम आएँ, हम दूसरों को इन परेशानियों से बचाएँ ताकि हमने जो परेशानियाँ उठाई हैं उससे हम काफ़ी लोगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपकी ये जो इदारा है पाकिस्तान एजुकेशन एंड हेल्थ फाउंडेशन, इसके मकासद क्या-क्या हैं? जी। आपको आवाज़ आ रही है हमारी? सर हम इस पे एजुकेशन और हेल्थ पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो जी आपकी आवाज़ आ रही है। हम एजुकेशन और हेल्थ पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम काफ़ी ऐसी ज़रूरतमंद फैमिलियाँ हैं उनको जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको मंथली पैकेज मतलब उनको पैसे देना ताकि वो अपने घर को सही तरीके से चला सकें। और इसमें हम हर बकरा ईद पे जो है वो कुर्बानीज़ वगैरह करते हैं ताकि ज़रूरतमंद जो एरिये हैं जहाँ पे कभी 1 साल के बाद भी गोश्त नहीं पकता है, वहाँ पर गोश्त जो है वो भेजते हैं हर घर के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने गाँव देहातों में जैसे लाहौर, पिंडी और डिगरी, मीरपुर ख़ास कराची, जामशोरों में हमने पानी के जो है वो बोर करवाए हैं, नलके लगवाए हैं और मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद मरीज़ थे जो अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, तो उनका बड़े पैमाने पे हमने इलाज भी करवाया। ठीक है। तो ये बताएँ कि जिस वक़्त आप ये इदारा बना रही थी, जब आपने बनाया इदारा तो क्या-क्या मुश्किलात आपका किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जी, सबसे पहले तो मुझे मुश्किलात आई थी क्योंकि मेरी अपनी कोई तालीम नहीं है, मेरी कोई एजुकेशन नहीं है, मैं कभी स्कूल नहीं गई थी। मुझे मेरी तालीम की वज़ह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई। उसके बाद मेरे पास ऐसा कोई मतलब आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था कि ये जो काम मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो इसको कैसे मैं चलाऊँगी? और तीसरे नंबर पे मुझे मुश्किलात आई कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं थे, कोई सिफ़ारिश नहीं थी, मेरे पास कोई जान-पहचान नहीं थी। और चौथे नंबर पे जो हर औरत को मुश्किल आती है मेरे ख़्याल में कि जब वो घर से निकलती है कुछ करने के लिए, काम करने के लिए, तो सबसे पहले उसको मतलब बातें सुननी पड़ती हैं, मुआशरे की बातें सुननी पड़ती हैं, जिसमें लोगों की भी होती हैं, मोहल्ले वालों की, घर वालों की, रिश्तेदारों की, तो ये सारी मुश्किलात मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मकसद नेक था, मेरा काम नेक था और मैं नेक नियति से बड़ी इज़्ज़त से ये काम कर रही थी। तो जो लोग मेरे खिलाफ थे, आज वो खुद मेरे साथ चलते हैं इस नेक काम के लिए, उसमें हमारे रिश्तेदार भी हैं, जानने वाले, पहचान वाले। सब अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी नेक नियति देखी और इस काम के अंदर
मेरी कामयाबी देखी तो वो सब लोग मेरे साथ हैं। ठीक है, तो अभी आपका जो इदारा है पाकिस्तान एजुकेशन एंड हेल्थ फाउंडेशन, ये किस मकाम पर खड़ा है, किस लेवल पे पहुंचा है अभी तक? सॉरी, मैंने कहा कि आपका जो इदारा है ये अभी 2013 में कायम हुआ, तो अभी ये किस लेवल पे पहुंचा है, किस मकाम पे अभी ये पहुंचा है? ये माशाल्लाह से मैंने अपने घर से ये इस नेक काम की शुरुआत की थी, एक छोटे से सिलाई सेंटर से, और अपने घर के अंदर ही हम गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे थे, जो हमारे मोहल्ले के या इर्द गिर्द के जो स्कूल नहीं जाते थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये एक बहुत बड़ा इदारा बन जाएगा, इतनी बड़ी एनजीओ बन जाएगी। मुझे अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो एनजीओ का नाम भी नहीं लेना आता था, वो भी सीखने में मुझे 1 महीना लगा कि एनजीओ कहते कैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हमारा जिला जामशोरो में एक बहुत बड़ा स्कूल चल रहा है, जिसके अंदर तकरीबन 140-60 के करीब जो है वो बच्चे हैं, जिनको हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ा जो है वो स्कूल बनाया है हमने, उन बच्चों को खाना भी दिया जा रहा है एक टाइम का, उनको मतलब जो यूनिफॉर्म, बैग्स वगैरह जो 1 साल के बाद दिए जाते हैं वो भी हम लोग ही देते हैं। और इस नेक काम में हमारे साथ जो है सबसे पहले अब्दुल राफे खान साहब, जो कराची से हैं और अबू धाबी में होते हैं, तो उन्होंने हमारा साथ दिया, सरप्राइज विजिट किया हमारे छोटे से स्कूल के अंदर। तो उन्होंने, गांव के वडेरे ने हमें प्लाट दिया था, जो मैं नहीं बना सकती थी, लेकिन अब्दुल राफे खान साहब ने अपने माँ बाप के नाम से वो स्कूल तामीर करवाया। और जो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे, जो भीख मांगने वाले, कचरा चुगने वाले, पहाड़ के पत्थर तोड़ने वाले बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे, तो अब वो माशाल्लाह से अब्दुल राफे खान के ताउन से उस स्कूल में फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो आपके मुस्तकबिल के लिए क्या अज़ाइम है, कहाँ पर इस इदारे को मज़ीद आप लेके जाना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के साथ साथ जो है हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल भी चल रहा है, डिस्पेंसरी टाइप, जिसको चलाने में हमारे साथ सन 2016 में कनाडा से मीर तबस्सुम साहब ने विजिट किया था। तो उनका हमारा काम, स्कूल और हमारा हॉस्पिटल और हमारा काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। तो सन 2016 से वो हमारा ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने 2-3 विजिट भी कर लिए, उनके दोस्तों ने भी विजिट किए। तो मीर तबस्सुम साहब और उनकी फैमिली और उनके दोस्त जो है हमारा जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से वो चला रहे हैं, और स्कूल के अंदर भी ताउन कर रहे हैं। और हम जो यहाँ पे फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं जाके घरों में, और वो भी मीर तबस्सुम साहब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हम साल के बाद कुर्बानियां वगैरह करवाते हैं, उसमें भी माशाल्लाह से मीर तबस्सुम साहब और उनके दोस्त और उनकी फैमिली हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आप काफ़ी सारे अच्छे कामों से आपका ताल्लुक है, बड़ा अच्छा काम करी है आपका इदारा। तो अब जब आपका इदारा बन चुका है, आप स्कूल रन करते हैं और जिस तरह आपने कहा कि काफ़ी सारे शोबजात में माशाल्लाह आप इन्वॉल्व हैं, तो अब क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? मुश्किलात तो काफ़ी कामों में आती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं हेल्थ के लिए, जो गवर्नमेंट से मुंसलिक हैं, या जैसे लोकल यहाँ के जो साहिब हैसियत लोग हैं। तो मतलब जो लोकल लोग हैं या लोकल जो होते हैं, डोनर्स जो होते हैं ना, वो इतनी सपोर्ट नहीं करते यहाँ के जो हैं। भले वो जितने भी अमीर होंगे, लेकिन शायद उनके अंदर वो चीज़ नहीं है। लेकिन जितनी हमें बाहर के लोग सपोर्ट करते हैं, फिर मुझे बाहर के लोगों को गाइड करना पड़ता है, अपने काम के बारे में बताना पड़ता है। तो इसमें मुझे बहुत सारी जो है मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि अगर मैं 1000 लोगों को बता रही हूँ, तो उसमें से कोई 1 या 2 ही यकीन करेंगे, बाकी जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान में इदारों की कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन मुखलिस होके सच्चे दिल से काम कोई-कोई करता है। तो इसमें मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, लोगों को यकीन दिलाने में, अपने काम के बारे में बताने में। अच्छा, ये बताएँ कि अपना जो आपका इदारा है, इसे मुस्तकबिल में आप किस तरह से मज़ीद आगे लेके जाएँगे? उसकी हिकमत अमली क्या है? उसका लाहे-अमल क्या होगा? सर, अभी मुस्तकिल मतलब मैं आगे जाके अपने इदारे को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल बहुत छोटे लेवल पे चल रहा है, मैं उसको और भी आगे बढ़ाऊँ, उसको और आगे लेकर जाऊँ। जो हम रेंट की बिल्डिंग में चला रहे हैं, उसको हम अपना एक मुस्तकिल हॉस्पिटल बनाएँ। और आप इसके एक बाद
عید کے جی بعد آپ ایک ہم سوشل اپنا ایک ورکر ہیں. سلائی سینٹر یہاں. جی 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 بات کریں، جی آپ بات کی کریں، آواز آپ کٹ کر رہی کریں بات. عید کے بعد ہم ایک سلائی سینٹر جو ہے وہ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، صرف بچیوں کے لیے نہیں، کیونکہ بچیوں کے لیے تو جگہ جگہ پہ سلائی سینٹر کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہاں کے جو 12 سال سے لے کے 20-25 سال تک بچے ہیں جو گلیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی سلائی سینٹر اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ لوگ بھی آئے ہیں، میں انشاءاللہ بہت جلد ان کا نام بھی شو کر دوں گی. تو عید کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ ایک سلائی سینٹر اوپن کرنے جا رہے ہیں، تاکہ یہاں کی بچیوں کو اور بچوں کو دونوں کو ہم ہاتھ کا ہنر دے کے اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے، وہ جیسے بے روزگاری ہو رہی ہے تو وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے اس کام کو کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ایک سوشل ورکر ہیں، آپ کا کافی زبردست ادارہ ہے، کافی اچھے آپ کام کر رہی ہیں، اور کئی سارے ہمارے ملک میں سوشل ورکرز موجود ہیں جو اس قسم کے اچھے کاموں میں مختلف جگہوں پہ ایکٹیو رہتے ہیں ہمیشہ. تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو سوشل ورکرز ہیں، ان کا آپ لوگ ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں کس طرح سے ہاتھ ڈال رہے ہیں، کس طرح سے اپنا حصہ اس میں دے رہے ہیں؟ سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو یہ اپنا سوشل ورک کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنے ملک کے لیے ہی کر رہے ہیں، ہم اپنے پاکستانیوں کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جو کام بڑے اداروں کے کرنے والے ہیں، گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں، وہ کام ہم جیسے جو ہے سوشل ورک کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاکستان کا ہی حصہ ہے، ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، اپنے پاکستان کے عوام کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارے ملک میں کافی زیادہ تر افراد جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں، تو ہمارے ملک میں کس طرح سے آخر اس غربت کو ختم کیا جائے؟ اس غربت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو تعلیم بہت ضروری ہے. زیادہ نہیں تو ہم 5 تک تو اپنے بچوں کو تعلیم دیں، کیونکہ ان کو 5ویں تک آتے آتے ان کو کچھ نہ کچھ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز اور یہ شعور آ جاتا ہے. اس کے دوسرے نمبر پہ ہم بے روزگاری کو ختم کریں، اپنے بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں ہنر دے کے، بھلے کوئی معمولی سا ہنر ہو، تاکہ وہ اپنے گھر گلی محلے سے ہی اپنا روزگار چلائیں اور اپنی بے روزگاری ختم کریں. اور ان میں شعور کی جو کمی ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے بچے بچیوں میں، بزرگوں میں بھی اور بڑوں میں بھی شعور دینا چاہیے اس چیز کے متعلق. اگر ہمارے پاکستان کے عوام میں ہر بچے کے ہاتھ میں ہنر آ جائے گا تعلیم کے ساتھ، تو بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک. یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی سارے پروجیکٹس کیے ہیں، تو ان تمام اپنے پروجیکٹس چاہیے تو اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب تک آپ کے اندر ہمت ہے اور آپ خود اپنے کام کو آگے لے کر چل رہے ہو، تو سمجھو ایک آپ کامیاب انسان ہو. اگر آپ خود ڈر رہے ہو، آپ نے خود نے ہمت نہیں کی اور آپ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہو، تو آپ کو انسان بھی کام کریں گے، اور میرے خیال میں اللہ کی ذات بھی آپ کو پھر اس طرح سپورٹ نہیں کرے گی کہ جس طرح سے ہمیں کامیاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں خود کو شکریہ. ہمت کرنی چاہیے. اب جو میرے ساتھی مصطفیٰ خان ہیں وہ آپ سے چند سوال جواب کریں گے. جی سر. جی سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس کے بعد جزاک اللہ. آپ کے کام کے حوالے سے مجھے کچھ معلومات تو ہیں، انٹریکشن ہے کچھ تھوڑا بہت، چونکہ یہ ایک ایسا مشن ہے جو انسانیت کی خدمت کے مشن کے لیے کچھ لوگوں کو اللہ نے چنا ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک آپ بھی ہیں. اور پھر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک ایسے معاشرے اور ایسے ملک میں رہ کے، ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہ کے، خاتون کا اس طرح کے کام میں اپنا نام بنانا، تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں، یا خواتین اسپیشلی میں بات کروں گا، جو خواتین اس سارے شعبے سے منسلک ہیں، ان کی پرابلم سے تھوڑا بہت تو ہم آگاہ ہیں ہی ہیں، اور ہمیں بھی کچھ اس چیز کا ادراک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یا جو حکام بالا ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے ان ساری چیزوں کا ازالہ کرنے کے لیے، کہ تاکہ جو لوگ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، چونکہ سوسائٹیاں ہی کام کرتی ہیں،
کمیونٹی کام کرتی ہے. سارے کام حکومت کے بھی کرنے کے نہیں ہوتے, لیکن حکومت سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ضروری ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, ہماری سوسائٹی میں؟ آئی آواز آپ کو؟ جی سر, بہت شکریہ. آپ نے بہت ایک اہم مجھ سے سوال پوچھا ہے. اب مجھے نہیں, جی مجھے آواز آ رہی ہے. آپ نے ایک بہت ضروری مجھ سے سوال پوچھا ہے. مجھے نہیں پتا میں اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر پاؤں گی یا نہیں. جی ہمارے انشاءاللہ. معاشرے میں سب سے پہلے تو عورت کا کام کرنا ہی غلط سمجھا جاتا ہے. جو مطلب میں جو پرسنل جو میں خود تکلیفیں برداشت, میں خود جو اس فیلڈ میں آ کے جو میں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, میں اس ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت کام کر رہی ہے تو اس کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اگر یہ کام کر رہی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ اچھی عورت نہیں ہے, اور یہ دکھاوا کر رہی ہے. یہ مطلب مجھے مختلف سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. یہ مجھے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی میں بات کر رہی ہوں کہ مجھے اگر میں کسی گورنمنٹ آفس میں گئی ہوں کسی اپنے پروجیکٹ کے لیے, اسکول کے لیے یا ہاسپٹل کے لیے, تو مجھے یہ ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کی تو خود کی این جی اوز ہے, آپ تو عورت کی این جی اوز ہے, عورت کی این جی اوز میں تو بہت فنڈ آتے ہیں, بہت سے پروجیکٹ ملتے ہیں, آپ کو کیوں نہیں ملتے. تو سب سے پہلے یہ ساری چیزوں کا سامنا صرف عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے. ایک مرد اگر ادارہ چلا رہا ہے, اس کا پریزیڈنٹ ہے یا کوئی کام کر رہا ہے, ان کو یہ ساری باتیں نہیں سننی پڑیں گی. وہ کہیں گے کہ وہ کچھ نہ بھی کرے تو پھر بھی کہنا پڑتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک عورت کر رہی ہے اور بہت اچھا کر رہی ہے, رات دن محنت کر رہی ہے, تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن اس میں ایک اپنی بہنوں سے, تمام خواتین, خالی پاکستان نہیں پوری دنیا کی خواتین سے میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ ہمت نہ ہاریں. اگر آپ ٹھیک ہو, اپنے کام کو ٹھیک سمجھ رہے ہو, اپنے راستے کو سیدھا سمجھ رہے ہو, تو ہمت نہ ہاریں. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے. آپ کی کام کی قابلیت کو دیکھ کے یہ خود آپ کا ساتھ دیں گے. جی نہیں, یہ ساری چیزوں کا بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں خواتین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے یا جو مشکلات ہیں وہ ساری اپنی جگہ ہیں. ان کے ازالے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومتی ادارے, ہمارے ذمہ داران یا باحثیت سوسائٹی, ہم پاکستانی, ہمیں کن کن چیزوں پہ کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن چیزوں پہ ہم یہ فوکس کریں تاکہ یہ ساری چیزیں نہ آئیں. یہ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, یہ جو تعصب ہے کہ جی خاتون کچھ نہیں کر سکتی, جبکہ ہماری ملک کی 45% جو ہے وہ 50% کے قریب جو ہے وہ آبادی خواتین کی ہے, اور بڑی ماشاءاللہ ہماری خواتین نے دنیا میں ہر شعبے میں مقام, ہر جگہ انہوں نے اپنا مقام بنایا, چاہے وہ سوشل ورک تھا, چاہے وہ ایجوکیشن تھا, چاہے وہ کسی بھی پروفیشنل لائف میں تھی. اور ہماری مطلب میں آپ کو کہوں اگر وہ سیاسی اس سے ہٹ کے, تو محترمہ بینظیر بھٹو واحد مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم رہی ہیں, ہمارے ہی ملک کی رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چیزوں کو سمجھنے والے بھی لوگ ہیں, سمجھدار بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے ہم سب کو, باحثیت قوم, باحثیت گورنمنٹ, باحثیت ذمہ دار؟ تو ہمیں کہاں کہاں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کن کن جگہوں پہ اصلاح کہاں پہ؟ میں اپنے گورنمنٹ سے ایک ہی سفارش کہہ لیں یا منت کہہ لیں یا ریکویسٹ سمجھ لیں, میں ایک ہی کہوں گی کہ ایک عورت کے لیے جو ہے نا آسانیاں پیدا کریں, اور آپ کے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے, ہر لحاظ سے ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین کے لیے ایک الگ سے پورشن بننا چاہیے. الگ سے جو ہے اس میں عہدیدار ہونے چاہیے کہ لیڈیز اگر جا رہی ہو تو ہو سکے اس میں مطلب کہ عورتوں کے لیے عورتیں ہی, کیونکہ مرد کے پاس اگر ایک عورت گئی ہے نا
کہ بھئی میرا یہ کام ہے، یا فرض کریں کہ میں میڈیسن کے لیے جاتی ہوں کہ ڈی ایچ او کے پاس یا کسی کے پاس بھی، یا کتابوں کے لیے جاتی ہوں، تو وہاں پر مجھے ایک آفس میں 10 مردوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. تو اس میں وہ لوگ ویٹ بھی کرواتے ہیں، 2-2 4-4 گھنٹے ہمیں ویٹ بھی کرنے پڑتے ہیں. ہمیں رونا بھی آتا ہے بعض ٹائم پہ کہ یا اللہ ہم کام تو تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہاں عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. کیونکہ اگر عورت کو 10 لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کوئی عورت کسی آفس میں جا رہی ہے اپنی فائل لے کے یا کوئی بات کرنے کے لیے، تو مردوں کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے سب سے پہلے خواتین کو ٹائم دینا چاہیے کہ یہ 10 مردوں کے پاس باہر بیٹھی ہوئی ہے خواتین، اس کا کارڈ آیا ہے ہمارے پاس، تو ہم پہلے اس عورت کو بلائیں، اس کی بات سنیں، اس کو ہم فری کر دیں اور بعد میں ہم دوسرے کام دیکھ لیں. لیکن یہاں پہ تو میرے خیال میں پاکستان میں جان بوجھ کے عورتوں کو ویٹ کروایا جاتا ہے کہ یہ رول کے خوار ہو کے جو ہے نا واپس چلی جائے، ہم ان کے کام نہ کریں. بالکل ایگری کرتا ہوں، چونکہ موجودہ حکومت نے میرے خیال میں مجھے جائے سیاسی اس سے ہٹ کے بات کریں، چونکہ ہمارا سیاسی کو مقاصد نہیں ہے، نہ سیاسی بات ہے. موجودہ حکومت نے خواتین کو بڑا امپاور کیا ہے. میں نے جہاں تک آبزرو کیا اس دفعہ اسمبلی میں، گورنمنٹ پروونشل اسمبلی میں، باقی چیزوں میں، اور میں چونکہ کل پرسوں دیکھ رہا تھا ہمارے جو پاکستان کے CSS کا ایک بڑا ادارہ ہے، اس کے اندر خواتین زیادہ تر جو کامیاب کینڈیڈیٹ گزری ہیں وہ خواتین ہی گزری ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ چونکہ امپروومنٹ ہو جائے گی، اور یہی امید کرتے ہیں جو آپ کی بات ہے وہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں اپنی خواتین کی ہمت بتانی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور وہ ان کی وجہ سے ہی آپ کا عزت دنیا کے اندر بھی ہے، اور ایک خاتون کی وجہ سے ہی آپ بھی دنیا میں آئے، کیونکہ وہ ایک ماں، بہن، بیٹی کے رول میں آپ کے ساتھ کسی رشتے میں سے کوئی نہ کوئی ایک، ہر بندے کا رشتہ ایک خاتون سے ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے، اس ادارے کو آپ مستقبل میں آپ، چونکہ آپ نے ایک اسٹرگل کی ہے، جبکہ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آپ نے اس کو 2013 میں بنایا، پرابلمس ہوئیں، آج 2021 ہو گیا، تو 7-8 سال ہو گئے آپ نے اس کو اسٹرگل کر کے ایک بنیاد آپ نے رکھ دی اس کی، اور آپ سمجھ لیں کہ پایا تکمیل کے مراحل میں ہے. ایک تناور درخت، یعنی پھلدار درخت بن گیا، ابھی پھل دینے کا اس کا ہے. تو آپ مستقبل قریب میں اور کن پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتی ہیں؟ یہ ایجوکیشن کا تو آپ نے بتایا، ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت اچھی بات آپ نے کی کہ خواتین کے لیے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو مردوں کے لیے بھی جو ہے، جو بوائز کے لیے رکھنا ہے. ہیلتھ کا آپ نے بتایا کہ جی ہیلتھ کا تو چونکہ سسٹم ہمارے وہاں پاکستان میں آج بھی اس میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بھی بہت بڑی کمی ہے، چونکہ ہم دار غیر میں رہتے ہیں، تو ہم اس چیز کا بڑے بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی دنیا کے اندر کتنی ویلیو ہے، جس میں ہم بہت پیچھے ہیں آج بھی، اور ہم گورنمنٹ سے بھی یہی توقع بھی رکھتے ہیں، اور قوم بالا سے بھی، اور باحیثیت سوسائٹی بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ٹیکنیکل چیزوں میں جا کے، ٹیکنیکل اداروں میں کا ہمیں، ہمارے وہاں فقدان ہے، اور یہ ٹیکنیکل سکل ہمارے وہاں ہونی چاہیے، ہمارے ملک میں ہونی چاہیے، یہ ملک کا فائدہ ہے. تو آپ کیا دیکھتی ہیں مستقبل قریب میں اس ادارے کو، اور کون سے پروجیکٹ پہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا تفصیل بتائیے. جی سر، آپ نے جو سوال کیا اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہیلتھ پہ ہم جو ہاسپٹل چلا رہے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے، ایک ڈسپینسری ٹائپ ہے، چند ایک روم کے اوپر ہے. اس میں تقریباً ہم شام کے ٹائم جو ہے نا 5 سے 9 بجے تک ہمارا ہاسپٹل چلتا ہے. جو ہمارے ساتھی ہیں میر تبسم صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو ان کے تعاون سے ہمارا پورا ہاسپٹل جو ہے وہ ان کے تعاون سے چل رہا ہے. تو ہم مستقبل میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں. ہمیں یہاں کی سوسائٹی نے پلاٹ دیا ہے ہاسپٹل کے لیے جو بہت بڑا ہے. تو میں اور ہماری ٹیم جو ہے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنا کر جائیں تاکہ ہم رہیں نہ رہیں تو وہ ہاسپٹل ہمارا ایک بڑے پیمانے پہ ہمارے ادارے کے نام سے وہ چلتا رہے، تاکہ ضلع جامشوروں کے مختلف علاقوں کے جو یہاں پر مریض آتے ہیں
وہ یہاں سے مطلب جو شام کے ٹائم ہماری OPD ہوتی ہے تو ہم 24 گھنٹے کے لیے اس کو چلائیں. تو بس ہماری کوشش ہے, میری بھی اور میر وسیم بھائی کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ ہاسپٹل بنائیں. ٹھیک ٹھیک. دیکھیں یہاں ایک اور اچھی بات بھی ہے, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آپ کے ساتھ, دیکھیں دنیا میں اچھے لوگوں کا جو ہے اسی کی وجہ سے دنیا قائم ہے, تو آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. دیکھیں ان کی وجہ سے آپ کا ادارہ ماشاءاللہ چل رہا ہے, اور کئی اور بھی لوگ جو آپ سے منسلک ہوں گے, ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا بھی قائم ہے, ادارے بھی قائم ہوتے ہیں, اور معاشرے میں عزت بھی رکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے علاوہ پاکستان میں جو بیکورڈ ایریاز ہیں, جیسے آپ سندھ کے اندرون سندھ ہے, اندرون پنجاب مطلب جنوبی پنجاب ہے, اور بہت سارے ایسے KPK کے بھی ایریے ہیں, وہ تو چونکہ آپ کی رینج میں نہیں ہے, لیکن میں جیسے سندھ کی بات کروں ہاں تو بالکل. اندرون سندھ میں بچوں کے اسکول کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ آج بھی اسی طرح مطلب آپ سمجھ لیں کہ کسی ایک کوئی ایک سسٹم ہے جو ہمارے وہاں اس کو رکاوٹ بنتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کو ان ساری چیزوں کو کے لیے کیا ادراک کرنا چاہیے, ان ساری چیزوں کو کیسے ختم کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ خوبصورت معاشرہ بن جائے, جو دیہاتوں میں پڑھنے والے جو کسانوں کے بچے ہیں, جو مزاروں کے بچے ہیں, وہ بھی پڑھیں, ان کو بھی اسی طرح کا مقام ملنا چاہیے جو عام ایک ہمارے سوسائٹی میں مڈل کلاس یا ہائر کلاس کے لوگوں کو ملتا ہے, تو وہ بھی اس چیز کے حقدار ہیں, وہ بھی چونکہ اس ملک کے رہنے والے ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ضروری ہے ہمارے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بالکل میں دوبارہ سے اپنے میر وسیم بھائی کا اور اپنی ٹیم کا اور اپنے جو ہے نا ان کی وائف نظر بھابھی, ان کا نام لینا چاہوں گی, ان کے دوستوں کا, کہ میرا ادارہ ٹوٹل جو اب تک چل رہا ہے وہ ہمارے ٹیم ورک کی وجہ سے چل رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ آپ نے ذکر کیا اسکولوں کے حوالے سے. اسکولوں کے حوالے سے دیکھیں سر, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سندھ کے اندر تو مطلب ایجوکیشن کا بہت زیادہ بیڑا گرک ہوا پڑا ہے. وہ اس لیے ہوا پڑا ہے کہ ہمارے جو یہاں پر گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں پر تقریباً 40% جو اصل جو ٹیچر جن کو تعینات کیا جاتا ہے وہ ٹیچر اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے جیسے اگر ان کی سیلری 40,000 ہے تو انہوں نے 6, 6.5, 7,000 روپے میں بہت بڑی بات کرنے چاہ رہی ہوں, انہوں نے 6, 6.5 ہزار میں دوسری ٹیچر رکھ دیتے ہیں, اپنی جگہ پہ کچھ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو میٹرک پڑھی ہوئی ٹیچر ہے یا 8 پڑھی ہوئی ٹیچر ہے وہ اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ڈیوٹیاں پوری کریں. تو اسی طرح سے ہمارے اوپر لیول تک جو ہے وہ آفیسر ہیں بیچارے, اگر وہ اپنی ڈیوٹیاں ایمانداری سے کریں, اپنے اسکولوں میں وزٹ کریں, اپنے استادوں کو چیک کریں, ان کی پڑھائی کو چیک کریں, اور پھر بچوں کی ایجوکیشن کو خود جا کے چیک کریں, تو ہمارے اسکولوں کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. بجائے وہ وڈیروں کے اتاقے بنے یا بھینسوں کے باڑے بنے اسکول, وہاں پہ جو آفیسر ہے ہمارے کبھی کوئی گیا ہی نہیں ہے. تو ایسے میں نے کئی گاؤں دیہات میں اسکول دیکھے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کی بلڈنگیں تو بنی ہوئی ہے اسکول کی, لیکن وہاں پہ نہ بچہ ہے نہ کوئی استاد ہے. یہ جو آپ نے پڑھا, اس پوائنٹ کے اوپر ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ٹیچر حضرات اپنی جگہ خود تو 60, 70, 80 ہزار کی تنخواہ لیتے ہیں, اور 5,000 میں بندہ بٹھایا ہوتا ہے اپنی جگہ. یہ سوالیہ نشان ہے محکمہ تعلیم پہ اور گورنمنٹ پہ اور جو متعلقہ ادارے ہیں, اور میرے خیال میں اس شخص پہ بھی جو یہ کام کر رہا ہے, چونکہ وہ اپنے رزق سے منسلک چیزوں سے, یہ رزق حلال نہیں ہے, یہ رزق حرام ہے, کیونکہ آپ اپنے پیشے سے ایمانداری سے کام نہیں کرتے, اپنی اولاد کو رزق حلال نہیں کما کے کھلا رہے, چونکہ یہ اس کا بھی ہے, دین بھی ہمارا یہی کہتا ہے. نازیہ رائیں صاحبہ, آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی, آپ کی گفتگو سے ہم مستفید ہوئے, بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ آپ کا یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, اور ہم ناظرین اور جو دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہیں ملتمس ہیں کہ ایسے اداروں کے, ایسے لوگوں کی
حوصلہ افزائی کریں، ان کو انکریج کریں. یہ لوگ ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، ہمارے ملک کا چہرہ ہیں یہ لوگ. اور یہاں اتنے مصائب اور اتنے مسائل ہونے کے باوجود اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. اور خصوصاً خواتین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کے لیے آپ ایک ایگزامپل بھی ہیں. اور ان خواتین جو ہمت ہار گئی ہیں، وہ اس طرح کی خواتین کو اپنا آئیڈیل بنا کے اپنا کام کر سکتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ نازیہ رائیں صاحبہ. پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور سیشن میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، دیکھیں اور شیئر بھی کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت زبردست.